अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से कि 2025 में पाकिस्तान की इकॉनमी कैसी रही। 2025 में पाकिस्तान की इकॉनमी की एक्सपोर्ट्स जो थी बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी, जिसकी वजह से मुल्क डाउन भी हुआ। जब ज़ाहिर बात है एक मुल्क के लिए इकॉनमी बहुत मैटर करती है, जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री हमारी बंद हो गई, कहने में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, बेरोज़गारी बढ़ गई थी। इस सब पे आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में हमारे गेस्ट ने ज्वाइन किया है। हमारे साथ हैं जी काशिफ अनवर साहब, प्रेसिडेंट LCCI, और उसके साथ हमारे साथ रिपोर्टर हमारे मौजूद हैं अली फ़ारूक। उनसे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं अपने पैकेज की जानिब। 2025 पाकिस्तान की सनती तरक्की के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। भारी टैक्सों की शरह और जबरी टैक्स वसूली ने कारोबारी हलकों और सरमायाकारों का एतमाद मजरूह किया। यही वजह है कि आज मुल्क में सनत का पहिया जाम होता जा रहा है। मुकादमी सरमायाकार मुल्क छोड़ रहे हैं। अगर हुकूमत ने साल 2026 में भी यही जबरी टैक्स वसूली और बिजनेस फ्रेंडली माहौल ना किया तो मजीद सरमायाकार मुल्क को खैरबाद कह देंगे। इन्हीं वजूहात की वजह से मुल्क की एक्सपोर्ट्स में 35 से 38% तक कमी आई है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ खुद भी मौजूदा सूरत हाल में फिक्रमंद हैं। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए वज़ीर आज़म ने लाहौर चैम्बर समेत दीगर चैम्बर से तजावीज़ मांग ली हैं। वफाकी वज़ीर पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च राना तनवीर हुसैन ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। इस मौके पर बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए राना तनवीर हुसैन का कहना था कि वज़ीर आज़म मुल्क की एक्सपोर्ट्स में 38% तक खौफनाक कमी होने पर फिक्रमंद है और वज़ीर आज़म की हिदायत पर ही लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आया हूँ। हुकूमत बरामदात में इजाफे के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। लाहौर चैम्बर अपनी तजावीज़ दे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं कि आपको जितना भी फैसिलिटेट करूँ, जितना भी उन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी के साथ जितने इंटरेक्ट किया है, जितनी मीटिंग उन्होंने की हैं, शायद इससे पहले 2 साल में इतनी मीटिंग ना हुई हैं। बिल्कुल बिज़नेस फ्रेंडली है। हम चाहते हैं कि इकॉनमी जो है वो स्ट्रॉन्ग भी हो और प्रोग्रेस भी करे। हम चाहते हैं हमारा GDP रेट जो है बहुत बढ़े, हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, जो इस वक्त बड़ा अलार्मिंग है, 15 बिलियन की आपने बात की, वो कम हो, ये गैप कम होना चाहिए, लेकिन वो बढ़ रहा है। हमारी जो इसका मतलब है कि हमारी जो इकॉनमी है वो इम्पोर्ट लेड हो गई है, ओरिएंटेड हो गई है। हमें एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी चाहिए। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फहीम मोटरसाइकिल का इस मौके पर कहना था, ज़राई मुल्क होने के बावजूद तकरीबन $6 अरब की ग़िज़ाई अशिया इम्पोर्ट की जा रही हैं। हम $6 बिलियन के करीब हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर की सर इम्पोर्ट भी आ चुकी है। तो हम एक एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए इतनी बड़ी आबादी को अगर उनके खाने पीने का इंतज़ाम ना कर सके, ये भी हमारे लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो मेरे ख्याल में बर्दाश्त हो सकती हैं, लेकिन ये जो खाना पीना या भूख है, उस हवाले से मेरे ख्याल में हमें इस पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। सीनियर नायब सदर शेख तनवीर अहमद का कहना था कि टेक्सटाइल सेक्टर की बहाली के लिए हुकूमत बिजली की कीमत और शरह सूद को कम करे। यूजुअली जैसे आपने टेक्सटाइल सेक्टर की बात की कि आप सब सामने बहुत सब्सिडीज दी, लेकिन वो ऐसा उस तरह की एक्सपोर्ट ना बढ़ा सके। भारत अभी भी उनका सर शेयर है, अभी 16 से 17 अरब डॉलर वही लेकर आते हैं। और अब वो क्या मांगते हैं? अब तो वो कुछ भी और नहीं मांग रहे, ना सब्सिडी मांग रहे। अब तो ये कहते हैं सर कि खाली आप प्राइस, बिजली के प्राइस बेहतर कर दें तो जनाब हम कंपैटिबल हो जाएंगे। हम जो है, आप हमें खाली मार्कअप जो है सिंगल डिजिट में कर दें तो हम कर देंगे। सर ये कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो वो मांग रहे हैं? अगर हम उनसे आज टैक्स जो है 50% से 65% चार्ज करेंगे तो सारी बात है सर, इसमें तो उनका कोई गिला नहीं है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अब काशिफ अनवर साहब से जानते हैं कि काशिफ साहब, आप मुझे बताइएगा 2025 में हमारी एक्सपोर्ट जो थी बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी। इस सब को आप कैसे देखते हैं 2026 में नाउ? देखिए, अगर आप 2025 का पूरा जायज़ा लें तो उसमें बहुत सी ऐसी बातें भी हुई हैं जो अच्छी थी इकॉनमी के लिए, और हमें उन बातों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए है। हमारा इंटरेस्ट रेट नीचे आया है, हमारा इन्फ्लेशन नीचे आया है, हमारे के बिजली के बिल में ज़रूर कंपनसेशन दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी देखना है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो उस तरह से कम नहीं हुई है। हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हो गई हैं, हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ गई हैं, हमारी बेरोज़गारी जो है वो भी बढ़ गई है। आपके मुल्क के अंदर जो हम बार बार ये कहते हैं कि हमें यहाँ पर फॉरेनर्स चाहिए हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए है,
آپ کے بہت سے فارنرز اپنی انویسٹمنٹ کو لے کے یہاں سے چلے گئے ہیں. ہم صرف اگر انہی کی بات کریں تو شاید یہ کافی نہ ہوگا, آپ کے اپنے پاکستانی بھی جو ہیں وہ یہاں سے اپنی انویسٹمنٹ لے کے دوسرے ممالک میں چلے گئے ہیں. اب رہ کون گئے جو پیچھے ہیں. اب ہم چاہتے کیا ہیں, بات یہ ہے جو آپ کا پرٹیکولر سوال ہے کہ ہم ایکسپورٹس کو کیسے دیکھتے ہیں, اور اگر 2025 میں ایکسپورٹس ہماری نہیں بڑھی تو کیا ہم 2025 میں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا پائیں گے. دیکھیں میں تو کبھی بھی نیگیٹو میں جواب نہیں دوں گا, آئی ایم ویری پازیٹیو ان اٹ کہ ہم بڑھا سکتے ہیں, یس, لیکن یہ ٹو سائیڈڈ وے ہے. اگر آپ صرف یہ کہیں کہ ہم نے اپنی انڈسٹری سے اور اپنے تاجروں سے ہم نے ٹیکس لینا ہے اور ٹیکس کی بھرمار کر دینی ہے, تو شاید ٹیکس بڑھانے سے ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی, تو شاید ایسا نہیں ہوگا. ہمیں جو بہت ضروری ہے, ہماری ایکسپورٹس تب تک نہیں بڑھیں گی جب تک فارن انویسٹر کا اس ملک میں سٹیک محفوظ نہیں رہے گا. جب تک فارن انویسٹر کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اگر میں اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہوں تو مجھے کیا کوئی ری پے بیک ملے گا, کیا میرا کوئی فائدہ ہوگا. سیکیورٹی ہونی چاہیے نا, دس از دا پوائنٹ. اور میں جب پریزیڈنٹ تھا تو ہمارے پاس جب فارن ڈیلیگیٹس آتے تھے اور ہمارے امبیسڈرز آ کے ملتے تھے, تو ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ ہم سے زیادہ ہمارے ملک کا اور ہماری اکانومی کا وہ لوگ جانتے ہیں. جس طرح سے باریک بینی سے وہ ہماری اکانومی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس طرح سے شاید ہم بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے. آپ کے فارن انویسٹرز کا نکل جانا ہماری اکانومی کے لیے اچھا نہیں ہے, واٹ ایور the reason is. اور دیکھیں جب فارن انویسٹر نکلا تو جو پیغامات سامنے آئے اور جو ریزن سامنے آئی, اس میں ایک ریزن ٹیکسیشن میجرز کی تھی, اس میں جو پرابلمز ٹیکسیشن کی وجہ سے آ رہی ہیں, اور دوسری بات یہ کہ جو اپنا پروفٹ انہوں نے واپس لے کر جانا ہے, آپ کو اسے واپس لے جانے کی اجازت نہیں تھی. تو یہی پرابلمز ہم بھی فیس کر رہے ہیں. اور میں اپنی بات کو یہاں پر اس بات کہہ کے ختم کروں گا کہ دیکھیں ہم سب ٹیکس دینا چاہتے ہیں, ہمیں پتا ہے, we are for documentation, we are for digitization. ہمیں سمجھ ہے کہ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, جب تک وہ نہیں آئیں گے تب تک ہماری حکومت باقی معاملات نہیں چلا سکے گی. لیکن اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ان سب کے ساتھ ساتھ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنا, ان کی رائے کو لینا, کنسسٹنسی اینڈ کنٹینیوٹی آف پالیسیز کا دینا, اور اس بات کا کہ جس کی انویسٹمنٹ اس ملک کے اندر ہے وہ محفوظ ہے. تب تک جب تک ہم یہ چیزیں نہیں دیں گے, نہ ہی تو آپ کی لوکل انڈسٹری فروغ پائے گی, نہ ہی آپ کا ایکسپورٹ بڑھے گا, اور نہ ہی اس ملک کے اندر کوئی انویسٹمنٹ کرے گا. سنس کاشف صاحب, یہ جو ہماری لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری ہے, اس میں بھی 2 دھڑے ڈفرنٹ قسم کے تھے جن میں آپس میں اختلافات تھے. اب سنس دے آر آن دا سیم پیج, ایک پیج پہ آ چکے ہیں, وٹ ڈو یو تھنک کہ گورنمنٹ کو نہیں چاہیے کہ اب آپ لوگوں کو ساتھ بٹھا کے بات کر کے, آپ سے مشورہ کر کے کوئی ڈیسیژنز لیے جائیں تاکہ اکانومی کو ہم بہتر بنا سکیں؟ دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے, سنس آپ نے 2 کنزیکٹیو ایئرز اپنی پریزیڈنٹشپ کاٹی ہے, رائٹ؟ دیکھیں کوئی بھی چیئر پہ بیٹھا ہو, کسی بھی چیمبر میں بیٹھا ہو, اپوزیشن والے بیٹھے ہوں یا جو رولنگ کلاس ہے وہ بیٹھے ہوں, میں نارملی ایک بات یہ کہتا ہوں کہ ہم سب کی جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے نا, وہ ہمارا کاروبار ہوتا ہے, وہ ہمارا بزنس ہوتا ہے. دیکھیں چیمبر کے اندر ہم جتنی مرضی لڑائیاں کریں, ہم چیمبر کے اندر جو مرضی کریں, لیکن اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ گورنمنٹ کو جو میسج آنا چاہیے وہ یہ جانا چاہیے کہ وی آر یونائٹیڈ اینڈ وی آر فار دا گورنمنٹ, we are for the taxation, we are for the economy, we are not against you. ہم چاہتے ہیں کہ آپ پالیسیز بنائیں, ہم چاہتے ہیں آپ سب کچھ کریں, لیکن وہ آپ ہمارے ساتھ مل کر بیٹھ کر مشاورت سے کریں. دیکھیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, ہمیں یہاں پر یہ نہیں پتا کہ آج اگر میں اور آپ یہاں پر بات کر رہے ہیں تو جو بھی اس وقت قانون نافذ العمل ہے, ہم جب اس پروگرام کے بعد باہر نکلیں گے تو ہمیں نہیں پتا کہ کیا وہ نافذ العمل رہے گا, کیا کوئی اور SRO تو نہیں آ گیا ہوگا, کیا کوئی اور پالیسی تو نہیں آ گئی ہوگی. اور چونکہ ہم ایکسپورٹس کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے کچھ لاڈلے بیٹے ہوتے ہیں, اور جو ایکسپورٹر ہے نا, دیکھیں میں ایکسپورٹر نہیں ہوں, لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ لاڈلا بیٹا وہ اس لیے ہے کیونکہ اس نے اس ملک کے اندر فورن ریمیٹنس لے کے آنی ہے, اس نے اس ملک کے اندر ڈالرز لے کر آنی ہے. جو IT کے لوگ ہیں وہ ہمارے لاڈلے سپوت اس لیے, انہوں نے آپ کے ملک کے اندر, ہمارے ملک کے اندر ڈالرز لے کر آنے. ہم کیوں اپنی ایکسپیٹریٹس پاکستانیز کی عزت کرتے ہیں, ہم انہیں کیوں کہتے ہیں
کہ آپ اگر یہ پیسہ اس ملک میں نہ بھیج رہے ہوتے تو ہم اپنا ملک نہ چلا پاتے. تو نہ صرف وہ, جتنے لوگ اس ملک کے اندر ڈالرز لے کر آتے ہیں تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور دیکھیں ایکسپورٹس کم ہوئی, ہم نے کیا کیا, آپ نے 3 دن پہلے خبر پڑھی ہوگی کہ جو 40 ٹاپ ایکسپورٹرز ہیں ان کے آڈٹ سٹارٹ ہوں گے. دس از دا ریزن. جو کام کرتا ہے, دیکھیں اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ اس کو بتائیے. آڈٹ از ناٹ اے سولوشن. یس, آڈٹ از گڈ. آڈٹ تب اچھا ہے اگر وہ پینلائزیشن نہ ہو, اگر آپ اس کو فائن نہ کریں, پینلٹی نہ کریں, اگر آپ نے اس کو گائیڈ کرنا ہے اور اس کی غلطی کو بتانا ہے کہ بھائی تمہاری یہ غلطی ہے, آگے سے یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. اور دیکھیں دوسری طرف اگلے بھی تو مجبور ہے نا کہ ہم نے جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں یا جو ہمارے مینوفیکچررز ہیں وہ 12-15% پہ بینک سے پیسہ لے کر 5-5.5% ود ہولڈنگ میں کٹوا کے گورنمنٹ کو دے دیں, اور جب ہم وہ ایڈوانس ٹیکس کی ود ہولڈنگ مانگتے ہیں, پہلی بات تو آپ دیتے ہی نہیں, اور اگر جو مانگ لے آپ اس کا آڈٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو یہ تو ایک تو بہت آسان سا حل ہے نا, جو کام اسی کو چھٹی نہیں ملتی جو سبق یاد کرتا ہے, تو یہ الٹا ہونا چاہیے, اسے چھٹی ملنی چاہیے جو سبق یاد کرتا ہے. علی فاروق, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ نے کاشف صاحب کی بات سنی, آپ کیا کہیں گے اس میں؟ جی میں تو اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 2 سال کے دور جو ہم نے ان کا دیکھا ہے اس میں یہی وہ کہتے رہے ہیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کیا جائے, لیکن اگرچہ کم ہوا ہے. کاشف صاحب ایک چیز آپ سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا, یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو اس ٹائم 19 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے, اور اگر اسی ریشیو سے بڑھتا جائے تو یہ 30 جون تک یہ 38 ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے. حکومت نے یہ ادراک کیا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے, کہ ایکسپورٹس بڑھائی جائے. یہ کوئی ترغیب نہیں کر دی انہوں نے اس معاملے میں, اتنے انویسٹر پاکستان سے لوکل جا رہے ہیں. دیکھیں میں کبھی بھی اس بات کے خلاف ذاتی طور پہ نہیں رہا کہ ایک انڈسٹریلسٹ بینک سے پیسہ نہ لے. جب تک وہ بینک سے پیسہ نہیں لے گا, اس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا کہ وہ نئی مشینری خود اس پیسے سے خرید سکے یا وہ را مٹیریل اس پیسے سے منگوا سکے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر وہ بینک سے پیسہ لے رہا ہے تو وہ ایسی مشینری لگوائے جس سے اس ملک کے اندر روزگار بھی پیدا ہو, اس ملک کی امپورٹ بھی کم ہو, اس ملک میں نوکریاں بھی ملیں, اس ملک کے جب ہم ایک انڈسٹری کو چلاتے ہیں تو اس کے چلنے سے اس سے ریلیٹڈ بہت سی انڈسٹریز چلتی ہیں. اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں, میں نے تو ہمیشہ جی جب میں پریزیڈنٹ تھا تو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اس وقت جو ہمارا نعرہ ہے کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے اور یہ ہماری پرائورٹی نمبر 1 ہے, اور ہم نے امپورٹس کو کم کرنا ہے, یہ ہماری پرائورٹی نمبر 2 ہے. Why don't we make it the other way around? ہم کیوں نہ امپورٹ کم کرنے کو نمبر 1 پرائورٹی پہ لے آئیں اور ایکسپورٹ کو بڑھانے کو نمبر 2 پرائورٹی پہ لے آئیں, بائی انڈسٹریلائزیشن, بائی لوکلائزیشن. ہم یہاں پر لوکل انڈسٹری کو, لوکل انڈسٹریلسٹ سے ہم یہ کیوں پوچھتے ہیں کہ ایک انڈسٹری لگانے کے لیے تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ ہم اس کو اس پہ اپریشیٹ کیوں نہیں کرتے کہ وہی گرے اکانومی کا پیسہ جو تم نے تجوری میں رکھنا تھا یا جو تم نے گھر پہ رکھنا تھا یا جو پیسہ اس ملک سے باہر چلا گیا, وہ پیسہ تم نے اس انڈسٹری میں لگایا, اس اکانومی میں لگایا ہے. تم جب یہاں پیسہ لگاؤ گے تو یہاں پر روزگار ہوگا, جو ہمارے لوگوں کو نوکری نہیں مل رہی ہے انہیں نوکری ملے گی, یہاں پر باقی سرکلز چلیں گے. اور دیکھیں میں پھر بار بار یہ کہہ رہا ہوں, ڈاکومنٹیشن بہت ضروری ہے, لیکن جس طرح سے ہم ڈاکومنٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں شاید اس طرح سے ڈاکومنٹیشن نہیں ہوگی. پھر دیکھیں جب تک آپ ترازو کے دونوں لیولز کو برابر نہیں رکھتے, اور میں پھر آپ کے پروگرام میں یہی کہتا ہوں, آپ ترازو کے دونوں لیولز کو برابر نہ رکھیں. آپ نے جتنے اختیارات ٹیکس کلیکٹنگ اتھارٹیز کو دے دیے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے ہیں آپ کو ختم کر دیں, میں یہ کہتا ہوں اس کو کچھ کم کر دیں, کچھ ہمیں بھی دے دیں. جو اس وقت 0 ہمارے پاس ہیں, 100 ان کے پاس ہیں, آپ 10 صرف اختیارات ہمیں کر دے دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فیصلہ سنا رہا ہے, جو ہمارے خلاف فیصلہ کر رہا ہے, کیا وہ بھی کہیں اکاؤنٹیبل ہے؟ جب تک وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوگا تب تک جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی. پھر یہی ہوگا کہ لوگ پریشان ہوں گے اور اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. کاشف بھائی 1427 ارب روپے کا جو ایف بی آر نے ریونیو جنریٹ کیا, جو کہ بڑے فخر سے وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ جی ایف بی آر نے یہ ٹارگٹ سے ریونیو زیادہ اچیو کر لیا ہے. لاسٹ جو منتھ کا تھا وہ کم تھا, اب مجموعی طور پر جو 6 ماہ میں 1427 ارب روپیہ اکٹھا کیا ہے, اور اس میں کہا جاتا ہے ہراسمنٹ بھی شامل ہے ایف بی آر کی طرف سے. لوگوں کے اکاؤنٹ
अकाउंट्स में से पैसे निकलवाए जाते हैं, फ्रीज कर दिए जाते हैं। इस वाले से आप किस तरह इन्वेस्टमेंट नई पाकिस्तान में ला सकेंगे? देखिए, मैं तो हमेशा इस बात का कायल हूं कि जब तक आप किसी को पॉजिटिव पहलू नहीं दिखाएंगे, आप अपने छोटे बच्चे को भी तब तक चुप नहीं करा सकते जब तक आप प्यार नहीं करेंगे। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो या तो वो बागी हो जाएगा या वो घर से भाग जाएगा। ऐसे। तो अब अल्टीमेटली ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये हमारी बैकबोन है। हमें इन्हें भागने नहीं देना चाहिए। देखिए, व्हाट इज द इश्यू? द इश्यू इज के जी वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो यार इस बात को भी तो अप्रिशिएट करो कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट जो इस मुल्क के अंदर हैं, हम उन लोगों में से नहीं हैं जिन्होंने अपना पैसा पाकिस्तान से बाहर रखा हुआ है। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो एफबीआर ये कहता है कि $15 बिलियन दुबई में इन्वेस्टमेंट हो गई है, हमारा नाम उनमें से नहीं है। हम उनमें से हैं जिनके सारे स्टेक्स इस मुल्क के अंदर हैं। हम उनमें से हैं जो ये चाहते हैं, जो इस मुल्क से जाना ही नहीं चाहते। हम उन लोगों में से हैं जो इस मुल्क में रोजगार देना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि हमें उसका रिवॉर्ड क्या मिलता है? जो अपने आप को देखें, हमारा ये परसेप्शन है और ये हकीकत है कि जो डॉक्यूमेंटेशन में आता है प्रॉब्लम्स उसके लिए होती हैं। आप इस परसेप्शन को खत्म क्यों नहीं कर देते कि जो डॉक्यूमेंट होगा आप उसका देखें। ऑडिट, फिर वही बात है, ऑडिट किसका हुआ? 40 टॉप एक्सपोर्टर्स का। ऑडिट किसका होता है? जो अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करता है। आपका जो है नॉन फाइलर कौन होता है, या एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में से कौन निकलता है जो अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल नहीं करता? इस वक्त ठीक है, मैं सरकार की ये बात मानता हूं कि हमारे 40 से 50 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने नील की रिटर्न फाइल की है। बट द क्वेश्चन इज व्हाई? आपने क्यों कानून ऐसा बनाया है कि लोग अपनी इनकम टैक्स की नील की रिटर्न को फाइल करते हैं? देखें, हम दरअसल ये देखते हैं कि लोग डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आ रहे, लोग अपने आप को टैक्स नेट के अंदर नहीं ला रहे, लोग अपना आप को टैक्स नहीं दे रहे, छुपा रहे हैं प्रॉपरली। क्यों छुपा रहे हैं? क्यों छुप देखें, अगर हम सिर्फ इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू कर दें कि क्यों टैक्स नेट के अंदर नहीं आते, क्यों वो अपने असासे आपको शो नहीं करते, क्यों वो आपसे अपनी हर चीज को छुपाते हैं, तो मेरा ख्याल है हम उस सही सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद वेरी फ्रैंकली टैक्स बेस को बढ़ाना नहीं है। हमारा मकसद टैक्स को इकट्ठा करना है। अब एक आधे रोज की खबर है कि इस वक्त जो इंपोर्टेड हमारे मोबाइल हैं उसके ऊपर आप 5% ड्यूटी बढ़ाने को जा रहे हैं। भाई, हमारा जो आपका जो फ्यूल आता है उस पे सेल्स टैक्स की शरह क्या है? तो लोग पीटीए से इतने परेशान हैं, इतने दिस इज द। और मुझे ये बताएं, आप अपने घर का बिजली का बिल देखें, उसमें सेल्स टैक्स लग के आता है, क्या वो एडजस्टमेंट होती है आपके सेल्स टैक्स के बिल की? दूसरी बात, अगर आप ये टैक्सेस दे रहे हैं तो क्या आपके बच्चों को सेहत, तालीम, साफ पानी, सिक्योरिटी मिलती है? हम नहीं तकाजा करते आपसे, हम आपसे बिल्कुल तकाजा नहीं करते कि ये सरकार हमें दे। लेकिन हम सरकार से, अपनी मां से, हम अपनी फेडरल गवर्नमेंट से, अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ये तो तकाजा कर सकते हैं कि जिनके कारोबार चल रहे हैं उनके कम से कम कारोबार चलता ही रहने दें। ये बताएं कि जब आप टेनोर था आपका, तो प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ साहब भी आए, नवाज शरीफ साहब भी लाहौर चैम्बर तशरीफ लेकर आए, मरियम नवाज साहब भी आई। क्या मतलब कहने का कि वो तजावीज लेने के लिए आपके पास आए थे कि इन मामला को कैसे हल किया जाए? उन तजावीज पे कोई अमल दरामद अब जब इक़्तिदार में आए हैं तो वो अमल दरामद किया ही नहीं उन्होंने। हुकूमत ने क्या इक़दाम नहीं है? देखिए, बात ये है कि हमारा बिजनेस कम्युनिटी का, चैम्बर्स का काम ये है कि आवाज को उठाना, बार बार उठाना। मैं हमेशा ये कहता हूं कि चैम्बर का ये काम नहीं है कि पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवा देना या पॉलिसी को चेंज करवा देना। हाँ, ये जरूर बात है कि अगर कोई हम पे एतराज करना चाहता है या कोई हमें पॉइंट आउट करना चाहता है तो वो ये जरूर पॉइंट आउट करे कि आपने अपने टेन्योर में इस बात को नहीं उठाया। अब मैं छोटी सी यहां पर आपको मिसाल दूंगा। वहां पर नवाज शरीफ साहब ने मुझसे सवाल पूछा कि हम बिजली को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बिलों को। अब बात यह है कि जब मुझे यही नहीं पता कि हमारी इस वक्त नेट मीटरिंग की पॉलिसी क्या है, जब आपने मुझे खुद ये कहा कि इस मुल्क के अंदर आप सोलर पे इन्वेस्टमेंट करें, आपने एक इंडिविजुअल को ये कहा
کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ملک کے اندر سورج کی گرمی ہے تو بجلی پروڈیوس کرو, تو تب آپ کو یہ دیکھنا چاہیے تھا نا کہ آپ کیپیسٹی چارجز جو ہیں وہ $2 بلین ہر سال پے کرتے ہیں. آپ ان $2 بلین کا کیا کریں گے؟ آپ نے تو مجھے یہ کہا, میں نے اپنے گھر پہ یا آپ نے اپنے گھر پہ اگر سولر لگوایا تو وہ میں نے بینک سے پیسہ نہیں لیا, وہ میں نے اپنی پاکٹ سے لگایا, اور میں سے مراد ہر وہ پاکستانی جس نے لگایا. آپ نے مجھے یہ کہا کہ جب آپ ہمیں بجلی بیچو گے تو ہم آپ کو 29 روپے میں اس کی پیمنٹ کریں گے. آج آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم آپ کو 10 روپے میں پیمنٹ کریں گے. آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ نہیں, کر نہیں سکتے. یہ ایک معاملے میں ایسا نہیں ہے, بیسیکلی پلاننگ نہیں کی جاتی نا کسی. ہاں بالکل صحیح ہے. اب وہ لانگ ٹرم کاشف بھائی پالیسیز بھی نہیں آ رہی. پھر یہ آرمی چیف سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی, فیلڈ مارشل صاحب سے. یہ ڈالر کیا مزید نیچے آئے گا 2026 میں؟ کیا فورسین کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں یہ بالکل بتانا چاہوں گا یہاں پر کہ ہماری بالکل آرمی چیف صاحب سے ایز اے پریزیڈنٹ میری ملاقات ہوئی, اور میں نے وہاں پر یہ پوائنٹ اٹھایا کہ سر جب تک ہمارے روپے اور ڈالر کی پیرٹی ایک جگہ پہ نہیں آئے گی تب تک ہم آگے نہیں چل سکتے. آپ نے جہاں پر بھی ڈالر اور روپی کی پیرٹی کو رکھنا ہے وہ رکھ لیجئے, تاکہ ایک انویسٹر کو یہ تو پتا ہو کہ کل اگر اس نے کچھ امپورٹ کرنا ہے تو ہوگا کیا. کیونکہ ان دنوں بہت زیادہ ویریشن ہو رہی تھی, بہت زیادہ روپے جو تھا وہ ڈیپریشیٹ ہو رہا تھا. ابھی بھی 280 روپے اس کی اصل قیمت نہیں ہے, اور ہمیں آج بھی یہ ریومر ملتی ہے کہ جناب یہ کل کسی وقت بھی 300 روپے کے اوپر چلا جائے گا. تو دیکھیں یہ چیزیں سرکار کو کلیئر کرنے, دس از دا پوائنٹ آپ کو یہ. اور دیکھیں ہم تب تک نہ ڈالر کو, نہ اپنی ایکسپورٹس کو, نہ اپنی امپورٹس کو, نہ اس انڈسٹری کو, نہ یا انویسٹمنٹ کو ہم تب تک نہیں روک سکتے جب تک ہم شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی پالیسیز نہیں دیں گے, ہماری پالیسیز نہیں آئیں گے. اور دوسرا جو سب سے ضروری بات ہے, آپ مجھ ایک مینوفیکچرر کو یا مجھ ایک ریٹیلر کو تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس طرح سے کام کریں, تو کیا ہم پاکستانی عوام کی یہ خواہش نہیں ہو سکتی, یا ہم آپ سے یہ بات نہیں کر سکتے کہ کم از کم آپ پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج کے اوپر بیٹھ جائیں؟ ایسا ہی ہے. کم از کم جب تک آپ ایک پیج پہ نہیں بیٹھیں گے تب تک ہمیں بھی نہیں پتا چلے گا کہ یہ ملک کہاں جا رہا ہے, اور تب تک دوسرے ممالک کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں. اگر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے میں آ کر ہو کے چلا جاتا ہے, اور دیکھیں this doesn't give a good impression. اور دوسری بات, ایک صوبے کا گورنر یا وزیر اعلیٰ آپ کی سینٹر پہ چڑھائی کر دیتا ہے, تو کیا ہم یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر اسٹیبلٹی ہے, کیا اس ملک میں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیں مقصد پھر وہ یہی ہے, ہم آج بیٹھیں گے, سب بیٹھتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں, لیکن پھر ہم وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے ہم شروع کرتے تھے. کاشف بھائی آپ جب پریزیڈنٹ تھے تو مینیٹری اسکیم کے بارے میں بھی آپ بڑی بات کرتے تھے کہ کالا دھن سفید کرنے کی اجازت دی جائے, اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا اگر گورنمنٹ پہ؟ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ انڈاکومنٹڈ جو پیسہ ہے, جو گرے اکانومی کا پیسہ ہے, ڈالر پڑا, اس کو ڈاکومنٹ کیا جائے. دیکھیں ہم آئی ایم ایف کے پاس تو $1 بلین لینے کے لیے چلے جاتے ہیں, ہم آئی ایم ایف کی وجہ سے اپنی سبسڈیز کو بھی کم کر دیتے ہیں, ہم بجلی کا بل بھی بڑھا دیتے ہیں, ہم انٹرسٹ ریٹ کو بھی کر دیتے ہیں, ہم سارا کچھ کر دیتے ہیں. لیکن وہ پیسہ جو پاکستان کا پیسہ ہے, جو پاکستانیوں کا پیسہ ہے, ہم اس کو خود دعوت دیتے ہیں کہ وہ پیسہ آپ اس ملک سے باہر لے جائیں, کیونکہ وہ پیسہ آپ اس ملک کے اندر نہیں لا سکتے. ہر گرے اکانومی کا پیسہ بلیک اکانومی کا پیسہ نہیں ہے. دیکھیں یہ پیسہ سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اینڈ اٹ از دا نیڈ آف دا آر کہ اس پیسے کو جو کسی کے گھر کے بیڈ کے نیچے ہے, کسی کے گھر کی تجوری میں ہے, کسی بینک میں پڑا ہے, وہ پیسہ جو اس ملک سے باہر پاکستانیوں کا ہے, وہ پیسہ اس ملک میں لانا چاہتے ہیں, اس ملک کو آنے دینا چاہیے. یہ دیکھیں آپ آئی ایم ایف آرڈر بنی ہوئی ہے, اس حوالے سے آئی ایم ایف کا اپریہنشنز ہے, اس حوالے سے اب کیا دیکھیں میں ایک رائے دے رہا ہوں. دیکھیں میری تو یہ اوپینین ہے, اب آئی ایم ایف کیا کہتا ہے. صاحب جو نائب صدر ہیں, وہ نائب جو وزیر اعظم, وہ آپ کی اس رائے سے میرے خیال سے متفق ہیں. وہ بالکل متفق تھے. انہوں نے جو اس وقت ملک کے اندر آپ کا اگر آپ فورن ریمیٹنس لاتے ہیں
اور اس کو ایکویلنٹ روپی کریں تو وہ 50 لاکھ روپے بنتا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے اس کو 1 کروڑ روپے تک کر دیا تھا. انہوں نے آئی ٹی انڈسٹری کے لیے بھی بہت سی سہولیات دی تھی. انہوں نے ہماری پرپوزلز کے اوپر ایس ایم ای سیکٹر کی بھی جو ریٹ کی لمٹ تھی, اس کو لمٹ تھی ٹرن اوور کی, اس کو بھی بڑھا دیا تھا. یہ سب کچھ آن ریکارڈ ہے, لیکن اس کو واپس کر دیا گیا. اگر وہ فیصلے تب کر لیے جاتے اس ملک میں بہتری آتی. اور یہ دیکھیں اس ملک میں بہت کچھ ہے, ہمیں پھر بیٹھنا ہم مینج نہیں کر پا رہے, ہم مینج نہیں کر پا مس مینجمنٹ بہت زیادہ. کاشف صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, کافی زیادہ انڈسٹریز جو ہیں ہماری بند ہو گئی ہیں, اسپیشلی ٹیکسٹائل انڈسٹری, ان سب کو ریوائیو کرنے کے لیے آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, کیا پلاننگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں صرف ٹیکسٹائل کی بات نہیں کروں گا, میں تمام انڈسٹریز کی بات کروں گا. دیکھیں ہاں, ہم ٹیکسٹائل کی بات اس لیے زیادہ کرتے ہیں کیونکہ 50% آف دا ایکسپورٹس آف پاکستان ہمارا ٹیکسٹائل کو کرتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کا را مٹیریل بھی, اب دیکھیں کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ کی کپاس لگنی تھی وہاں پر آپ نے گنا لگا دیا. اب گنا میں نے تو نہیں لگایا, گنا نہ ہی میں نے لگوایا ہے. اب گنا کس کے لیے لگا, اس سے کس کو فائدہ ہوا, اور کپاس کے نہ لگنے سے نقصان کس کو ہوا, آپ کی زراعت کو بھی نقصان ہوا. اور وہ جو کپاس آپ کے ملک کے اندر آنی تھی آج وہ امپورٹ کر رہے ہیں آپ, ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس آپ ایکسپورٹ نہیں کرتے, آپ کی برانڈنگ آپ کی ہے نہیں, تو پھر دیکھیں پھر ایسا ہی ہوگا نا. تو پالیسیز پھر وہ زیرو پلاننگ کی بات ہی آگی نا, پلاننگ ہی کوئی نہیں ہے, کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. دیکھیں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ زیرو پلاننگ ہے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم شروع سے شروع ہو جاتے ہیں. کسی گورنمنٹ کے, جب میں نے چارٹر آف اکانومی اناؤنس کیا اور میں نے اس کو پروپیگیٹ کیا ایز اے پریزیڈنٹ, تو میں نے اس کا جو سب سے پہلا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کے آنے یا جانے سے ہماری کوئی اکنامک پالیسی میں فرق نہیں پڑنا چاہیے. آج یہاں یہ ہوتا ہے کہ جون سی گورنمنٹ آتی ہے وہ پچھلی گورنمنٹ کو کرتی ہے وہاں پر بند, اور اپنی دیتی ہے پالیسی, وہ شروع سے کرتی ہے شروع, تو پھر الٹیمیٹلی ایسا ہی ہوگا. کاشف بھائی ایک چیز پوچھوں گا, فیڈریشن میں بزنس کمیونٹی ایک پیج پہ آ چکی ہے اور بڑا اچھا جسٹر انہوں نے شو کیا ہے, ساری بزنس کمیونٹی ایک پیج پہ ہے. فیوچر میں کوئی لاہور چیمبر یا باقی میں بھی بزنس کمیٹی کو ایک پیج پہ آنا چاہیے؟ دیکھیں میں نے تو بار بار یہ کہا کہ بزنس کمیونٹی کی جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے وہ اس کی اکانومی اور اس کا بزنس ہوتا ہے, اور یہ بھی حسن ہے, اپوزیشن کا ہونا حسن ہے, لیکن اپوزیشن ناٹ اونلی فار دا سیک آف اپوزیشن ہونی چاہیے. اپوزیشن جو ہے وہ بہتری کے لیے ہونی چاہیے, وہ آپ کی ترقی کے لیے ہونی چاہیے. اور جب تک کوئی آپ کو آپ کی غلطی نہیں دکھائے گا, فار ایگزامپل میں اس وقت لاہور چیمبر کے ہاؤس میں واحد اپوزیشن ہوں, میں ضرور کرٹیسائز کرتا ہوں لیکن پروڈکٹیو کرٹیسزم کرتا ہوں. میں صرف اس بات پہ کرٹیسائز نہیں کرتا کہ چونکہ میں اپوزیشن میں ہوں تو میں نے اپوزیشن نہیں کرنی ہے. میں بہتری اصلاح کے لیے کرتا ہوں. اگر آپ نہیں ماننا چاہتے آپ کی مرضی ہے, آپ نے جواب یہاں بھی دینا ہے, آپ نے جواب وہاں بھی دینا ہے. نہیں تو لاہور چیمبر نے کیا کوئی مطالبہ بجلی کے ٹیرف کے حوالے سے کیا مطالبے کیے ہیں؟ دیکھیں ہم شروع سے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں, نہ صرف یہ گورنمنٹ جو ہماری اس وقت بیٹھی ہے رجیم میں لاہور چیمبر, جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں اور جو سابقہ پریزیڈنٹس ہیں, دیکھیں ہم سب کا یہی موقف ہے کہ جب تک آپ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم نہیں کریں گے, جب تک آپ ود ہولڈنگ ٹیکسز کو کم نہیں کریں گے, جب تک آپ بجلی کے ریٹ کو کم نہیں کریں گے, جب تک آپ گیس کی پانی کی قیمت کو کم نہیں کریں گے, جب تک آپ انٹرسٹ ریٹ کو کم نہیں کریں گے, جب تک آپ جو ٹیکسیشن کے میئرز ہیں ان کو ریلیکس نہیں کریں گے, تب تک آپ کی انڈسٹری فروغ. 2026 میں ہو جائے گا یہ کام جو آپ کو دیکھیں شجر سے امیدیں بہار رکھ, ہمارا ملک ہے, ہمارے لوگ ہیں, ہماری گورنمنٹ ہے, ہم نے سالو کرنا ہے. ہمارا کام دیکھیں, ہمارا کام تنقید کرنا نہیں ہے, ہمارا کام ہمارے ایشو کو اٹھانا ہے, بار بار اٹھانا ہے. ہم ان ایشوز کو اٹھاتے رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے تاکہ اس ملک کا معیشت بہتر ہو. جو لوگ اس ملک سے جا رہے ہیں وہ جانا روکیں, جو اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہے وہ اس ملک میں انویسٹمنٹ کریں اور اس ملک میں خوشحالی آئے. اچھا جی, ایک فضائل صاحب لاسٹ کوشچن اگر اجازت کر دیں تو, کہ کاشف صاحب جو پرائم منسٹر ہیں وہ خود لاہور چیمبر کے صدر رہ چکے ہیں, جس سیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں اس پہ وہ بھی بیٹھے تھے,
اور اس ٹائم سہگل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ان کو ادراک نہیں ہے جو پریشانیاں لاہور چیمبر کی طرف سے یا آپ لوگوں بزنس کمیونٹی کی طرف سے سامنے جا رہی ہیں, اس پر وہ عمل درآمد کر نہیں پا رہے یا ان کو کرنے دیا نہیں جا رہا؟ جیسے بجلی کی قیمت کم کرنا, سنگل ڈیجٹ پر لے کر آنا قائبر کو, یہ کر کیوں نہیں پا رہے, کیا وجوہات؟ میں اس کی صرف مثال اس وضاحت سے دوں گا کہ اس وقت 135 سے 40 بلین ڈالر پاکستان نے دینا ہے, یعنی کہ ہم پاکستانیوں نے دینا ہے. کیا وہ علی صاحب نے لیا ہے؟ کیا وہ میڈم آپ نے لیا ہے؟ بھائی نہ میں نے لیا ہے نہ ہم نے لیا ہے. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ سنگل ایک بندے کا کام نہیں ہے نا, نہیں, اور لیا کس نے ہے؟ ہم تو بینیفیشری نہیں ہے, لیکن وہ ہم نے دینا ہے. ایسے ہی ہے. لیکن اگر آپ نے وہ پیسہ کسی ایسی جگہ پہ لگا, جیسے انڈسٹری میں آپ قرضہ لیتے ہیں, مشین خریدتے ہیں, آپ بینک کا قرضہ بھی دیتے ہیں, آپ ملازمین بھی بڑھاتے ہیں, آپ قرضہ بھی ادا کرتے ہیں, آپ اپنے گھر بھی لے کر جاتے ہیں, آپ بچاتے بھی ہیں, تو اگر ہم نے وہ پیسہ وہاں نہیں لگایا تو اور ہم نے آج بھی اپنا قبلہ درست نہیں کیا, تو پھر دیکھیں جو ہو رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے.